यूनिवर्सल लॉजिक में खुश आमदीद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसने सच पूछें तो हयातियात के बारे में हमारी सोच की बुनियादें हिला दी। ये रिचर्ड डॉकिंस की मशहूर और मुतनाज़ा किताब द सेल्फिश जीन पर हमारी गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। और ये वाकई एक ऐसी किताब है जो सिर्फ हयातियात तक नहीं रुकी। इसने तो नफ्सियात, माशियात और यहाँ तक के फ़लसफ़े पर भी गहरे असरात छोड़े हैं। बिल्कुल। तो आज पहले हिस्से में हम इसके जो बुनियादी नज़रियात हैं ना, उनकी तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस किताब ने इतना हंगामा क्यों मचाया। जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका उन्वान ही काफ़ी इस्तियाल अंगेज़ है, खुदगर्ज जीन। हाँ, इसी पर आएंगे। तो इस हिस्से में हम इस खुदगर्जी के पीछे का जो फलसफा है उसे समझेंगे। और अगले हिस्से में हम मजीद गहराई में जाएंगे और जीन मशीन जारहियत यानी अग्रेशन और जीनसमैनशिप पर भी बात करेंगे। ज़बरदस्त। तो आइए शुरू करते हैं। ये किताब आई 1976 में। इस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि डॉकिंस को इर्तिका पर एक नई किताब लिखनी पड़ी? डार्विन का नजरिया तो पहले से ही मौजूद था। यही तो सबसे अहम सवाल है। देखें, डॉकिंस ने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि उनके मुताबिक डार्विन के नज़रिए को बड़े पैमाने पर गलत समझा जा रहा था। अच्छा। जी, ख़ासतौर पर एक ख्याल बहुत आम था जिसे ग्रोही इंतखाब या ग्रुप सिलेक्शन कहते हैं। इसका सादा मतलब ये था कि जानदार जो भी करते हैं वो अपनी नौ के भले के लिए करते हैं। अच्छा, ये तो सुनने में बहुत अच्छा और नेक ख्याल लगता है कि जानवर अपनी नस्ल को बचाने के लिए कुर्बानियां देते हैं। इसमें क्या गलती थी? गलती ये थी कि ये इर्तिका के बुनियादी उसूलों के खिलाफ जाता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आप सोचें कि हिरनों का एक गौल है और एक शेर हमला करता है। ठीक है। तो पुराने नजरिए के मुताबिक शायद कोई बूढ़ा हिरन खुद को शेर के सामने कर दे ताकि बाकी गौल, खासतौर पर नौजवान हिरन, भाग सकें। ताकि नस्ल बच जाए। हाँ, नौ का भला तो हो गया, लेकिन इस बहादुर हिरन के जीन्स का क्या हुआ? वो तो वहीं खत्म हो गए। जबकि जो बुज़दिल हिरन भाग गया, उसके जीन्स अगली नस्ल में चले गए। कुदरती इंतखाब हमेशा इनफरादी सतह पर काम करता है, ना कि ग्रोह की सतह पर। तो डॉकिंस ने कहा कि ये सोचना ही गलत है, हमें इससे भी एक कदम नीचे यानी जीन की सतह पर सोचना होगा। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। उसने तो उस वक्त हयातियात की दुनिया में हलचल मचा दी होगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस नजरिए में और गहराई में जाएं, जरा किताब के उन्वान पर बात करते हैं। द सेल्फिश जीन। ये नाम ही बहुत मनफी तासुर देता है ना? और मैंने पढ़ा है कि डॉकिंस खुद भी बाद में इस उन्वान पर थोड़ा पछताए थे। जी, ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। वो अपनी किताब के 30वें सालगिरह के एडिशन में लिखते भी हैं कि उनके पब्लिशर थे टॉम मिशलर। अच्छा। बहुत ज़हीन शख्स थे। उन्होंने मशवरा दिया था कि किताब का नाम द इमॉर्टल जीन यानी लाफानी जीन रखा जाए। उनका कहना था कि सेल्फिश एक मनफी लफ्ज़ है, लोग उलझन का शिकार होंगे। बिल्कुल। जबकि इमॉर्टल एक मज़बत और ज़्यादा दुरुस्त लफ्ज़ है, क्योंकि किताब का मरकज़ी ख्याल जीन्स की लाफानी फितरत के गिर्द ही घूमता है। वाह, द इमॉर्टल जीन तो सुनने में बहुत ज्यादा पुरवकार और कम मुतनाज़िया लगता है। तो डॉकिंस ने ये मशवरा माना क्यों नहीं? उस वक्त डॉकिंस को सेल्फिश जीन ज़्यादा जानदार और तवज्जो खींचने वाला उन्वान लगा। लेकिन वो बाद में तस्लीम करते हैं कि शायद उनके पब्लिशर सही थे, क्योंकि कई दहाइयों तक लोग सिर्फ उन्वान की बुनियाद पर किताब पर तनकीद करते रहे, ये समझे बगैर कि यहाँ खुदगर्ज का मतलब इंसानी जज्बात वाली खुदगर्जी नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? ये सिर्फ एक इस्तिआरा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो जीन अपनी बका को यकीनी बनाने में कामयाब होता है वही अगली नस्ल में जाता है। तारीफ के लिहाज से वो खुदगर्ज है। ठीक है। तो अब इस मरकजी ख्याल को खोलते हैं। किताब का कहना है कि कुदरती इंतखाब की बुनियादी इकाई नौ या फर्द नहीं, बल्कि जीन है। इसने तो इर्तिका को देखने का पूरा जाविया ही बदल दिया। ये कितना बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। ये ऐसा ही है जैसे आप सदियों से ये समझते हों कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है और फिर कोई आ करता है कि नहीं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। नज़ारा वही है, लेकिन आपका नुक्ता नज़र कायनात को हमेशा के लिए बदल देता है। डॉकिंस का कहना है कि हम जानदार यानी इंसान, जानवर, पौधे इर्तिका के मरकजी किरदार नहीं हैं। हम सिर्फ गाड़ियां हैं। असल किरदार
جو لاکھوں کروڑوں سال سے اس ڈرامے کو چلا رہے ہیں وہ جینز ہیں۔ یہ تو سوچ کو بالکل الٹا کر دیتا ہے۔ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، یہ سب ہمارے ہیں، لیکن ڈاکنز کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ ایک ٹیکسی ہیں اور آپ کے جینز مسافر ہیں جو لاکھوں سال سے نسل در نسل سفر کر رہے ہیں۔ یہ خیال ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ بالکل، اور اسی کو سمجھانے کے لیے ڈاکنز دو بہت اہم تصورات پیش کرتے ہیں: ریپلیکیٹر اور وہیکل۔ یہ اس کتاب کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ گئے تو پوری کتاب سمجھ آ جائے گی۔ بس ایک کوڈ ہے، اسے ایک جسم کے ایک مشین کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ریپلیکیٹر اور وہیکل کا تصور آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آئیے اربوں سال پیچھے چلتے ہیں۔ جب زمین پر زندگی شروع ہو رہی تھی تو ایک قدیم سمندر تھا جسے پرائمورڈیل سوپ کہتے ہیں۔ جی۔ اس سوپ میں طرح طرح کے کیمیائی مالیکیول تیر رہے تھے۔ اتفاق سے ان میں سے کوئی ایک مالیکیول ایسا بنا جس میں ایک خاصیت تھی، وہ اپنے جیسی نقول یعنی کاپیاں بنا سکتا تھا۔ یہ کائنات کا پہلا ریپلیکیٹر تھا۔ یعنی پہلی زندگی کوئی خلیہ یا جاندار نہیں تھی، بلکہ صرف ایک مالیکیول تھا جو خود کو کاپی کر سکتا تھا۔ جی ہاں، اور جیسے ہی نقل بننے کا عمل شروع ہوا، ارتقاء کا کھیل شروع ہو گیا۔ اب ان ریپلیکیٹرز کے درمیان ایک مقابلہ شروع ہو گیا۔ کامیاب ریپلیکیٹر وہ تھا جس میں 3 خصوصیات تھیں۔ پہلی، لمبی عمر یعنی لانگجیوٹی۔ یعنی وہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکے۔ بالکل۔ دوسری، زیادہ نقل بنانے کی صلاحیت یعنی فیکنڈٹی۔ اور تیسری، نقل بنانے میں وفاداری، کاپینگ فیڈیلٹی، یعنی اس کی کاپیاں بالکل اصل جیسی ہوں۔ اوکے، تو جو ریپلیکیٹر زیادہ دیر زندہ رہتا، زیادہ تیزی سے کاپیاں بناتا اور کم غلطیوں کے ساتھ کاپیاں بناتا، وہ اس سوپ میں غالب آ گیا۔ لیکن یہ تو اب بھی صرف مالیکیول ہیں جو سمندر میں تیر رہے ہیں، انہیں خطرہ تو ہوگا دوسرے کیمیکل سے، سورج کی شعاؤں سے۔ بالکل درست۔ اور یہیں سے اگلا قدم شروع ہوتا ہے۔ ان ریپلیکیٹرز نے، یعنی ہمارے قدیم جینز نے، خود کو بچانے کے لیے اپنے ارد گرد حفاظتی دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ پہلے یہ صرف ایک پروٹین کا خول ہوتا تھا، پھر یہ ایک خلیہ بن گیا، اور پھر لاکھوں کروڑوں سال کے ارتقاء کے بعد یہ خلیے مل کر پیچیدہ جسم بنانے لگے۔ اچھا۔ یہ جسم ہی ویہیکل ہیں، یا جسے ڈاکنز زیادہ ڈرامیٹک انداز میں بقا کی مشین یعنی سروائیول مشین کہتے ہیں۔ تو یعنی ہمارا جسم ایک گاڑی ہے جسے ہمارے جینز یعنی ریپلیکیٹرز نے خود کو اس خطرناک دنیا سے بچانے اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ ہم خود کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، لیکن اس نظریے کے مطابق ہم صرف اپنے جینز کے غلام روبوٹ ہیں۔ غلام شاید ایک سخت لفظ ہو، لیکن پروگرام شدہ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکنز ایک شطرنج کے کمپیوٹر کی مثال دیتے ہیں۔ ایک پروگرامر کمپیوٹر کو براہ راست نہیں بتاتا کہ ہر چال کیا چلنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے شطرنج کے اصول اور کچھ عمومی حکمت عملی سکھا کر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کمپیوٹر ہر نئی صورتحال کے مطابق خود فیصلے کرتا ہے۔ اسی طرح جینز ہمارے دماغ کو بنیادی اصولوں اور جبلتوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں: بھوک، خوف، محبت، غصہ۔ اور پھر ہمارا دماغ روزمرہ کی زندگی میں ان اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ جینز بنیادی پالیسی ساز ہیں، دماغ ایگزیکٹو ہے۔ یہ ایک بہترین وضاحت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بظاہر جو ایثار اور قربانی کا رویہ نظر آتا ہے، جیسے والدین کا بچوں کے لیے سب کچھ کرنا، وہ بھی دراصل جینز کی خود غرضی ہے، کیونکہ والدین اپنے بچوں میں موجود اپنے ہی جینز کی کاپیوں کو بچا رہے ہیں۔ یہی اس کتاب کا سب سے طاقتور اور متنازع نقطہ ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ بظاہر ایثار پر مبنی رویے جب قریب سے دیکھے جائیں تو وہ بھیس بدلی ہوئی خود غرضی نکلتے ہیں۔ وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ رویے کے نتیجے کی بات کر رہے ہیں، نفسیاتی محرکات کی۔ ایک ماں اپنے بچے کو بچاتے ہوئے شاید خالص محبت محسوس کر رہی ہو، لیکن ارتقائی نقطہ نظر سے اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے 50% جینز جو اس بچے میں ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ رویہ ارتقائی طور پر کامیاب ہوتا ہے؟ بالکل۔ اس بحث میں ایک اور اصطلاح بہت اہم ہے،
ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ یعنی توسیع شدہ فینوٹائپ، اگرچہ اس پر انہوں نے بعد میں ایک پوری کتاب لکھی، لیکن اس کا بیج دا سیلفش جین میں موجود ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ عید ایسا خیال ہے جو آپ کو دنیا کو بالکل مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عام طور پر فینوٹائپ کا مطلب ہوتا ہے کسی جین کا جسم پر ظاہر ہونے والا اثر۔ جی، جیسے آنکھوں کا نیلا رنگ ایک جینیاتی فینوٹائپ ہے۔ لیکن توسیع شدہ فینوٹائپ کا نظریہ کہتا ہے کہ جین کے اثرات صرف اس جسم تک محدود نہیں ہوتے جس میں وہ موجود ہیں۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جینز تو ڈی این اے کا ایک ٹکڑا ہے جو خلیے کے اندر بند ہے۔ وہ کسی جانور کے جسم سے باہر نکل کر ماحول پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی بہترین مثال بیور کا بنایا ہوا ڈیم ہے۔ وہ ڈیم لکڑی، پتھر اور مٹی سے بنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بیور کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن ڈاکنز دلیل دیتے ہیں کہ وہ ڈیم بیور کے جینز کا ہی ایک اظہار ہے، ان جینز کا جو بیور کے دماغ کو اس طرح پروگرام کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص طریقے سے ڈیم بنائیں۔ یہ ڈیم بیور کو شکاریوں سے بچاتا ہے اور اسے خوراک جمع کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے بیور کی بقا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس منطق کے مطابق کیا ایک مکڑی کا جالا بھی اس کے جینز کا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ہے یا ایک پرندے کا گھونسلہ؟ بالکل، یہی اس نظریے کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جینز کا اثر صرف گوشت اور ہڈیوں تک محدود نہیں ہے، وہ دنیا کو اپنے فائدے کے لیے شکل دیتے ہیں۔ ایک طرح سے جالا مکڑی کے جسم کا ہی ایک فنکشنل حصہ ہے، بس وہ اس کے جسم سے باہر موجود ہے۔ واہ! یہاں تک کہ کچھ پرجیوی یعنی پیراسائٹس کے جینز اپنے میزبان یعنی ہوسٹ کے رویے کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک توسیع فینوٹائپ ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو گھما دینے والا خیال ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ارتقاء کی بنیادی اکائی فرد یا نوع نہیں، بلکہ لافانی جین ہے۔ ہم فانی جاندار صرف ان جینز کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی پیچیدہ مشینیں ہیں۔ ہمارے جسم وہیکلز ہیں اور ہمارے جینز ریپلیکیٹرز ہیں۔ اور یہ کہ خود غرض کا لفظ یہاں اخلاقی معنوں میں نہیں بلکہ ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ قدرتی انتخاب صرف ان جینز کو آگے بڑھنے دیتا ہے جو اپنی بقا کو کامیابی سے یقینی بناتے ہیں۔ اس ایک خیال نے نو کے بھلے والے رومانوی تصور کو ختم کر دیا اور ارتقاء کو ایک زیادہ واضح اور منطقی بنیاد فراہم کی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جینز اپنی بقا کی مشینوں یعنی ہمارے جسموں اور دماغوں کو مزید کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جارحیت اور لڑائی کا رویہ جینز کے نقطہ نظر سے کیسا نظر آتا ہے، اور جینز شپ کیا ہے، یعنی وہ کون سی حکمت عملیاں ہیں جو جینز اپنی بقا کے لیے اپناتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، اگر ہم واقعی اپنے جینز کے پروگرام کردہ روبوٹ ہیں جو ان کی بقا کی حکمت عملیہ پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہماری آزاد مرضی یعنی فری ول کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہماری اخلاقیات، محبت اور نفرت جیسے گہرے جذبات بھی صرف ان عظیم جینز کی دی سیلفش جین پر ہماری گفتگو کے دوسرے حصے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی بار ہم نے کتاب کے اس بنیادی نظریے پر بات کی تھی کہ ارتقاء کو جین کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، کہ ہم سب دراصل اپنے جینز کے لیے بقا کی مشینیں ہیں۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اگر جینز ہی اصل کہانی ہے تو کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ جینز جو صرف کیمیائی کوڈ ہیں، ہم جیسی پیچیدہ مشینوں کو چلاتے کیسے ہیں؟ دوسرا، اگر ہر کوئی خود غرض ہے تو یہ دنیا مستقل جنگ کا میدان کیوں نہیں ہے؟ اور تیسرا، ایک جسم کے اندر اربوں خود غرض جینز آپس میں مل کر کام کیسے کرتے ہیں؟ آج ہم کتاب کے ابواب 4، 5 اور 6 کی روشنی میں انہی 3 تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے: دی جین مشین، جارحیت اور جینز کی کاریگری۔ بالکل، پچھلی بار ہم نے نظریہ سمجھا تھا، آج ہم اس کا عملی اطلاق دیکھیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ جینز جو صرف پروٹین بنانے کی ہدایات ہیں، کس طرح جانداروں کے رویوں، لڑائیوں اور یہاں تک کہ تعاون جیسی پیچیدہ چیزوں کو جنم دیتے ہیں۔ صحیح، یہ نظریے سے حقیقت کی دنیا کا سفر ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے: خاندان، نسلوں کی جنگ اور جنسوں کے درمیان کشمکش۔ لیکن پہلے آئیے پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں، دی جین مشین۔
اچھا، یہاں ایک بات مجھے واقعی تھوڑی الجھن میں ڈالتی ہے۔ جینز تو بہت سست کام کرتے ہیں، ہے نا؟ مطلب پروٹین بنانا جس میں گھنٹے یا دن لگ سکتے ہیں، تو پھر وہ پلک جھپکنے میں لیے گئے فیصلوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور کتاب اسی کو ٹائم لیگ یعنی وقت کے فرق کا مسئلہ کہتی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جینز اتنے سست ہیں کہ وہ کٹ پتلی کے دھاگے نہیں ہلا سکتے، وہ حقیقی وقت میں فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایگزیکٹو بناتے ہیں، وہ ایک تیز رفتار کمپیوٹر تیار کرتے ہیں جسے ہم دماغ کہتے ہیں، اور پھر اسے پہلے سے پروگرام کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جینز اربوں سال پرانے پروگرامر ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا اور پھر ہمیں عمومی ہدایات دے کر چھوڑ دیا کہ جاؤ اور زندہ رہو؟ بالکل یہی بات ہے۔ کتاب اس کو سمجھانے کے لیے فریڈ ہوئل کے ایک سائنس فکشن ناول کی بہت دلچسپ مثال دیتی ہے۔ اچھا، تصور کریں کہ 200 نوری سال دور ایک ذہین تہذیب ہم سے رابطہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ کوئی پیغام بھیجیں تو اسے پہنچنے میں 200 سال لگیں گے اور ہمارے جواب کو وہاں پہنچنے میں مزید 200 سال۔ تو بات چیت تو ناممکن ہے۔ ہاں، حقیقی وقت میں ناممکن ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ زمین پر ایک سپر کمپیوٹر بنانے کی مکمل ہدایات بھیجیں گے اور اس کمپیوٹر کو عمومی اصولوں کے ساتھ پروگرام کر دیں گے تاکہ وہ خود مقامی حالات کے مطابق روزمرہ کے فیصلے کر سکے۔ اور جینز نے بالکل یہی کیا ہے؟ بالکل، انہوں نے دماغ بنایا اور اسے ایک بنیادی پالیسی دے دی۔ وہ سب کچھ کرو جو ہمیں زندہ رکھنے اور اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے بہتر ہو۔ لیکن زندگی تو بہت پیچیدہ ہے، ہر لمحہ نئی صورتحال ہوتی ہے۔ کیا جینز ہر ممکنہ صورتحال کے لیے پروگرامنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ شطرنج میں ہی ممکنہ چالوں کی تعداد کائنات کے ایٹموں سے زیادہ ہے۔ واہ! زندگی تو اس سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس لیے جینز مخصوص ہدایات نہیں دیتے بلکہ عمومی حکمت عملی سکھاتے ہیں۔ جیسے اگر بھوک لگے تو کھانا تلاش کرو، یا اگر کوئی تم سے بڑا اور خطرناک نظر آئے تو لڑنے سے گریز کرو۔ وہ اصول بناتے ہیں، حکم نہیں۔ اور یہیں پر سیمولیشن یا نکالی کا تصور آتا ہے نا؟ جی ہاں۔ یعنی دماغ اصل میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے ممکنہ نتائج کو اپنے اندر چلا کر دیکھتا ہے، ایک طرح کی ذہنی مشق۔ جی، اور یہ دماغ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حقیقی دنیا میں غلطی کرنے کی قیمت موت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ذہن میں مختلف منظر ناموں کو ماڈل کرنا بہت محفوظ اور تیز ہے۔ صحیح۔ یہ صلاحیت یعنی مستقبل کی پیشین گوئی کرنا بقا کی مشینوں کو ایک بہت بڑی برتری دیتی ہے۔ تو اگر ہمارا دماغ صرف جینز کی بنائی ہوئی پالیسی پر عمل کر رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزاد مرضی، فری ول، صرف ایک وہم ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ کتاب کے مطابق جینز پالیسی بنانے والے ہیں اور دماغ ایگزیکٹو ہے، لیکن ایک اچھا ایگزیکٹو صرف احکامات پر عمل نہیں کرتا، وہ سیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے اور روزمرہ کے فیصلے خود کرتا ہے۔ بالکل۔ تو دماغ کو جین سے ایک طرح کی آزادی حاصل ہے۔ وہ بنیادی مقصد سے تو نہیں بھٹک سکتا، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے راستے خود تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو جینز نے ہمیں خود غرضی پر مبنی ایک عمومی پروگرام کے ساتھ بنایا ہے، لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر جاندار خود غرض ہے تو یہ دنیا مستقل جنگ کا میدان کیوں نہیں ہے؟ جانور ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مار کیوں نہیں ڈالتے؟ کتاب میں ذکر ہے کہ جانوروں کی لڑائیاں اکثر بڑی رسمی اور ٹورنامنٹ جیسی ہوتی ہیں، ایسا کیوں؟ یہیں پر کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے مشہور حصہ آتا ہے، ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی یا ایوولوشنریلی اسٹیبل اسٹریٹجی، ESS۔ جی، ESS۔ یہ تصور گیم تھیوری سے لیا گیا ہے اور یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ خود غرض افراد کی آبادی میں بھی ایک طرح کا استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ESS یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، کیا ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور۔ یوں سمجھیں کہ ESS ایک ایسی حکمت عملی ہے جسے اگر آبادی کی اکثریت اپنا لے تو کوئی دوسری حکمت عملی اس سے بہتر کام نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بہترین حکمت عملی اس بات پر منحصر ہے کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے بہترین چال نہیں ہے؟
ضروری نہیں. یہ وہ چال ہے جس میں کوئی دھوکہ دے کر یا کوئی نئی چال چل کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ اندرونی بغاوت سے محفوظ ہوتی ہے. کتاب اسے ہاک یعنی باز اور ڈو یعنی فختہ کی مثال سے سمجھاتی ہے. آئیے اسے کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. باز وہ ہیں جو ہمیشہ پوری طاقت سے لڑتے ہیں، چاہے شدید زخمی ہو جائیں. اور فاختائیں شریف ہیں، وہ صرف دھمکاتی ہیں، دکھاوا کرتی ہیں، لیکن کبھی کسی کو زخمی نہیں کرتی. اب ذرا ان کے مقابلوں کے نتائج پر غور کریں. اگر ایک باز کا مقابلہ فاختہ سے ہو تو کیا ہوگا؟ باز آسانی سے جیت جائے گا. صحیح. اور اگر دو فاختاؤں کا مقابلہ ہو؟ تو وہ تھوڑی دیر ایک دوسرے کو گھوریں گی اور پھر ایک پیچھے ہٹ جائے گی، کوئی زخمی نہیں ہوگا. اور سب سے اہم، اگر دو باز آپس میں لڑیں تو یہ ایک خونی جنگ ہوگی جس میں ایک یا دونوں شدید زخمی ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اگر آبادی میں سب فاختائیں ہوں تو سب امن سے رہیں گے، لیکن اگر ایک بھی باز آ گیا تو وہ ہر لڑائی جیتے گا اور اس کا جین تیزی سے پھیلے گا. جی. اور اگر آبادی میں سارے ہی باز ہوں تو ہر طرف خون خرابہ ہوگا، ہر کوئی زخمی ہوگا. اس ماحول میں ایک فاختہ بہت فائدے میں رہے گی، کیونکہ وہ کبھی لڑے گی ہی نہیں اور زخمی ہونے کا خطرہ مول نہیں لے گی. یہ تو بالکل کسی سیاسی فلم کا سین لگتا ہے. بالکل. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو 100% بازوں کی حکمت عملی مستحکم ہے اور نہ ہی 100% فاختاؤں کی. تو مستحکم حالت کیا ہے؟ مستحکم حالت یعنی ESS ان دونوں کا ایک خاص تناسب ہے. یعنی آبادی میں بازوں اور فاختاؤں کی ایک خاص تعداد ہوگی جہاں دونوں حکمت عملیاں ایک توازن میں رہیں گی. لیکن کیا یہ ماڈل تھوڑا زیادہ سادہ نہیں ہے؟ اصل دنیا میں تو جانور صرف باز یا فاختہ نہیں ہوتے. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ باز اور فاختہ صرف ماڈل ہیں، سوچ کے آلات. جی. حقیقت میں کتاب مزید پیچیدہ حکمت عملیوں کا ذکر کرتی ہے، جیسے ریٹیلیٹر. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ حکمت عملی ہے. یہ پہلے فاختہ کی طرح برتاؤ کرتا ہے، یعنی لڑائی شروع نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اس پر حملہ کر دے تو یہ باز کی طرح پوری طاقت سے لڑتا ہے. بالکل. یہ شریف ہے لیکن اسے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ حکمت عملی زیادہ تر حالات میں بہت مستحکم ثابت ہوتی ہے. تو جانوروں کی لڑائیوں میں جو شرافت نظر آتی ہے وہ نسل کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ انفرادی سطح پر خود غرضانہ حساب کتاب کا نتیجہ ہے کہ لڑنے میں فائدہ ہے یا نقصان. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا. یہ انفرادی خود غرضی سے پیدا ہونے والا ایک مستحکم نظام ہے. یہ بہت دلچسپ ہے. ویسے یہ حکمت عملیوں کا مقابلہ صرف دو جانداروں کے بیچ تو نہیں ہوتا ہوگا. میرا مطلب ہے ایک جاندار کے اندر اربوں جینس کو بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. ان کی آپس کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ بہترین. آپ نے بالکل صحیح طریقے سے بحث کو اگلے مرحلے کی طرف موڑ دیا ہے. یہی کتاب کے 6 باب کا موضوع ہے، جینز کی کاریگری یا جینز مین شپ. ہم نے باہر کی دنیا میں جانداروں کے درمیان مقابلے کی بات کی. اب ہم جسم کے اندر جینز کے درمیان تعاون اور مقابلے کی بات کریں گے. تو ایک اچھا جین کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا جین صرف وہ نہیں ہوتا جس کا انفرادی اثر اچھا ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس جین پول یعنی جینز کے مجموعی ماحول میں دوسرے جینز کے ساتھ اچھی طرح کام کر سکے. کتاب میں اس کے لیے کشتی رانی والی ٹیم کی ایک مثال ہے. جی ہاں، اور یہ ایک شاندار مثال ہے. فرض کریں آپ ایک کشتی رانی ٹیم کے کوچ ہیں اور آپ کو 8 ملاحوں کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے. کامیابی کے لیے صرف مضبوط پٹھے کافی نہیں، ہم آہنگی بھی ضروری ہے. اب فرض کریں کہ آپ کے پاس کچھ امیدوار انگریزی بولتے ہیں اور کچھ جرمن. اگر آپ کی ٹیم میں زیادہ تر انگلش بولنے والے ہیں تو ایک جرمن بولنے والا ملاح، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ٹیم کی رفتار کو خراب کرے گا، کیونکہ وہ ہدایات نہیں سمجھ پائے گا. صحیح. یہ مثال اچھی ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی گمراہ کن نہیں؟ کشتی ران تو سوچ سمجھ کے ایک زبان بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں. جینز تو بے جان مالیکیول ہیں، وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. یہاں کوئی شعوری فیصلہ نہیں ہو رہا. قدرتی انتخاب ہی کوچ کا کردار ادا کرتا ہے. اچھا. انتخاب انڈیویجول جین کی سطح پر ہوتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ جسم کو بنانے اور چلانے میں کتنا مؤثر ہے. لیکن اس کی تاثیر کا انحصار اس بات پر ہے کہ دوسرے جینز کیا کر رہے ہیں. تو قدرتی انتخاب ان جینز کو چنتا ہے جو آپس میں مطابقت رکھتے ہوں،
جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہم آہنگ اور کامیاب جسم بنا سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جسم اربوں جینز کا ایک گروہ ہے جنہوں نے لاکھوں سالوں میں ایک ساتھ کام کرنا سیکھ لیا ہے۔ جی کیونکہ جو جینز ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے وہ اس دوڑ سے باہر ہو گئے۔ بالکل، اسی لیے کتاب جین پول کو ایک ارتقائی طور پر مستحکم سیٹ کہتی ہے۔ ارتقائی طور پر مستحکم سیٹ۔ جی، زیادہ تر نئے جینز جو میوٹیشن سے پیدا ہوتے ہیں اس سیٹ میں داخل نہیں ہو پاتے۔ وہ اس جرمن ملا کی طرح ہوتے ہیں جو ٹیم کی ہم آہنگی کو خراب کرتا ہے۔ بالکل، لیکن جب کبھی کوئی نیا جین کامیاب ہو جاتا ہے اور جین پول میں پھیل جاتا ہے تو یہ ارتقاء کا ایک بڑا قدم ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحکم سطح سے دوسری مستحکم سطح کی طرف ایک چھلانگ ہوتی ہے۔ تو ایک مربوط جسم کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خود غرض جینز کے ایک ایسے گروہ کی پیداوار ہے جس نے آپس میں تعاون کرنا سیکھ لیا ہے۔ ہاں، کیونکہ ان سب کا مفاد ایک ہی کشتی میں ہے، اس جسم کو کامیاب بنانا تاکہ وہ سب مل کر اگلی نسل تک پہنچ سکیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ زیادہ تر اہم تعاملات مختلف جانداروں کے درمیان نہیں بلکہ ایک ہی جسم کے اندر موجود جینز کے درمیان ہوتے ہیں۔ واہ! تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے سفر شروع کیا جین مشین سے، یہ سمجھا کہ جینز دماغ کو عمومی حکمت عملیوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ اس خود غرض پروگرامنگ کے باوجود دنیا مستقل جنگ کا میدان کیوں نہیں ہے، اور ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کا نظریہ سمجھا۔ اور آخر میں ہم نے جسم کے اندر جھانک کر دیکھا کہ کس طرح اربوں خود غرض جینز ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے ایک کامیاب ٹیم بناتے ہیں۔ اور اب جب کہ ہم نے ان بنیادی اصولوں کو سمجھ لیا ہے، اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول خاندانی زندگی کے ڈرامے میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم خاندان کی منصوبہ بندی، نسلوں کی جنگ اور جنسوں کی جنگ جیسے انتہائی دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ خود غرض جینز کے نظریات ان پیچیدہ سماجی رویوں کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ جینز کے درمیان زیادہ تر اہم تعاملات جسموں کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم خود غرض جینز کے ایک مستحکم اتحاد کا نتیجہ ہے تو ایک متحدہ خود یعنی سیلف کا تصور کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا میں صرف ایک وہم ہے جو جینز کے گروہ نے اپنی بقا کے لیے پیدا کیا ہے؟ آج ہم اپنی گہری گفتگو کے سلسلے کا تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، پچھلی بار ہم نے جینز کی غیر فانی نوعیت پر بات کی تھی، اور یہ کہ ہمارے جسم کیسے ان کی بقا کی مشینیں ہیں۔ آج ہم اسی نظریے کو خاندان پر لاگو کریں گے۔ ہم 3 اہم تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے: خاندانی منصوبہ بندی، نسلوں کی کشمکش اور اصناف کی کشمکش۔ یہ تجزیہ کتاب کے ابواب 7، 8 اور 9 پر مبنی ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جین کے نقطۂ نظر سے خاندان کے اندر تنازعات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ اگلے یعنی چوتھے حصے میں ہم باہمی اثار یعنی ریسیپروکل آلٹرزم، تعاون کے گیم تھیوری ماڈلز اور میمز کے دلچسپ تصور پر بات کریں گے۔ بہترین، تو آئیے شروع کرتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی سے۔ یہ اصطلاح سن کر تو انسانوں کا خیال آتا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ جانوروں کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جی، لیکن وجوہات بہت مختلف ہیں۔ یہاں 2 الگ الگ فیصلے ہوتے ہیں، پہلا بچے پیدا کرنا اور دوسرا ان کی پرورش کرنا۔ اچھا، کتاب یہاں 2 نظریات کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک ہے ون ایڈورڈز کا گروپ سلیکشن کا نظریہ۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ ان کے مطابق جانور گروہ کی بھلائی کے لیے اپنی شرح پیدائش کو خود محدود رکھتے ہیں تاکہ وسائل ختم نہ ہو جائیں، مطلب ایک طرح کی اجتماعی قربانی۔ لیکن کتاب اس سے اتفاق نہیں کرتی ہے نا، وہ ڈیوڈ لیک کے نظریے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ بالکل، لیک کا نظریہ کہتا ہے کہ یہ عمل اجتماعی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ انفرادی خود غرضی پر مبنی ہے۔ انفرادی خود غرضی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، لیک کا استدلال بہت سادہ ہے۔ ہر جانور اپنے بچوں کی تعداد کو اس لیے منظم کرتا ہے تاکہ وہ خود زیادہ سے زیادہ زندہ بچے جانے والے بچوں کی پرورش کر سکے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور۔ فرض کریں ایک پرندہ 4 انڈے دے سکتا ہے۔ اگر وہ چاروں دے دے لیکن خوراک صرف 2 بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بھی بچہ نہ بچ پائے، کیونکہ سب کمزور رہ جائیں گے۔ بالکل۔ اس کے برعکس
اگر وہ صرف 2 انڈے دے تو وہ اپنی پوری توجہ ان دونوں پر لگا سکتا ہے۔ یہ خود غرض جینز کی حکمت عملی ہے، گرو کے لیے قربانی نہیں۔ تو جو چیز بظاہر ایک اجتماعی فیصلہ لگتی ہے وہ اصل میں ہر فرد کی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ جی، اور کتاب میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ جب آبادی بہت بڑھ جاتی ہے تو قحط، وبائیں اور جنگیں قدرتی طور پر آبادی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جو رہنما معنی حمل طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ دراصل بھوک اور فاقہ کشی جیسے قدرتی طریقوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ایک مادہ جانور یہ فیصلہ کیسے کرتی ہے کہ اسے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں؟ وہ اپنے ماحول کو دیکھتی ہے۔ اگر اسے ہر طرف اپنی ہی نوع کے بہت سے جانور نظر آئیں تو یہ مستقبل میں خوراک کی کمی کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ کم بچے پیدا کرے؟ جی، تاکہ ان کی بہتر پرورش کر سکے۔ نتیجہ وہی ہے جو گروپ سلیکشن میں ہوتا ہے، لیکن وجہ خالصتاً خود غرضی پر مبنی ہے۔ یہ تو واقعی سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں خاندان کے اندرونی تنازع پر، یعنی والدین اور اولاد کے درمیان کشمکش۔ جی، نسلوں کی کشمکش، اور یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش کی بنیاد والدین کی سرمایہ کاری یعنی پیرنٹل انویسٹمنٹ پر ہے۔ والدین کی سرمایہ کاری یہ کیا ہے؟ رابرٹ ٹریورس کے مطابق یہ وہ کوئی بھی وسیلہ ہے جیسے خوراک، توانائی یا وقت جو والدین ایک بچے پر خرچ کرتے ہیں، جس سے اس بچے کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کی قیمت دوسرے بچوں پر سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت میں کمی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ وسائل محدود ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور یہیں سے تنازع شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، ماں تمام بچوں سے 50% جنیاتی طور پر منسلک ہوتی ہے، اس لیے وہ سب میں وسائل برابر تقسیم کرنا چاہے گی۔ لیکن ہر بچہ وہ تو خود سے 100% منسلک ہوتا ہے۔ جیسے زیادہ وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے، یہیں سے تنازع شروع ہوتا ہے۔ جیسے دودھ چھڑانے کے وقت؟ بہترین مثال ہے۔ ماں وسائل بچا کر مستقبل کے بچوں کے لیے رکھنا چاہتی ہے، جبکہ موجودہ بچہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بچے اس کشمکش میں ہر طرح کے نفسیاتی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور بھوکا ہونے کا ڈرامہ کرنا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک حیاتیاتی آرمز ریس ہے۔ بچے توجہ حاصل کرنے کے طریقے ایجاد کرتے ہیں اور والدین کو اس دھوکہ دہی سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی شدید مثالیں بھی ہیں؟ بہت شدید۔ کوئل کا بچہ میزبان پرندے کے انڈوں کو گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے تاکہ تمام وسائل صرف اسے ملے۔ یا اللہ، یہ تو بہت… اور ہنی گائیڈ کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی چونچ سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو مار ڈالتا ہے۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں جیتتا کون ہے، والدین یا اولاد؟ ایک نظریہ تھا کہ والدین ہمیشہ جیتتے ہیں۔ دلیل یہ تھی کہ جو بچہ خود غرضی دکھاتا ہے، کل جب وہ خود والدین بنے گا تو اس کے بچے بھی وہی کریں گے، جس سے اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ منطقی لگتا ہے۔ لیکن کتاب اس دلیل کو رد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں فرد کے نہیں بلکہ جین کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک جین جب بچے کے جسم میں ہوتا ہے تو اس کی حکمت عملی مختلف ہوتی ہے، اور جب وہی جین والدین کے جسم میں ہوتا ہے تو اس کی حکمت عملی بدل جاتی ہے۔ مطلب جین ہر مرحلے پر اپنے اختیار کا بہترین استعمال کرتا ہے؟ بالکل۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ والدین لازماً جیتیں گے۔ یہ ایک مسلسل کشمکش ہے۔ تو کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ خاندان کے اندر خود غرضی اور دھوکہ دہی قدرتی انتخاب کا ایک متوقع نتیجہ ہے۔ جی، اور اگر ہم انسانوں کے لیے اس میں کوئی اخلاقی سبق ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایثار اور قربانی سکھانی ہوگی، کیونکہ یہ ان کی حیاتیہ کی فطرت کا حصہ ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ واہ، اگر والدین اور اولاد کا رشتہ اتنا پیچیدہ ہے تو پھر نر اور مادہ کے درمیان کشمکش کیسی ہوگی؟ یہ ہمیں ہماری گفتگو کے تیسرے حصے اصناف کی کشمکش کی طرف لے جاتا ہے۔ بیٹل آف دی سیکسز۔ اور اس کشمکش کی جڑ ایک بہت ہی بنیادی حیاتیاتی فرق میں ہے، نر اور مادہ کے جنسی خلیوں یعنی گیمیٹس کے سائز اور تعداد میں۔ اچھا۔ مادہ بڑے قیمتی اور کم تعداد میں انڈے پیدا کرتی ہے، یہ ایک ایماندارانہ سرمایہ کاری ہے۔ اور نر؟ جبکہ نر چھوٹے، متحرک اور بہت بڑی تعداد میں نطفے یعنی سپرمز پیدا کرتا ہے، یہ ایک استحصالی حکمت عملی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا فرق ہی تمام تنازعات کی جڑ ہے۔ بالکل، کیونکہ مادہ شروع سے ہی زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے، اس لیے بچے کی موت کی صورت میں اس کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔
اور اسے چھوڑ کر جانے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مادہ کی حکمت عملی بھی مختلف ہوتی ہوگی۔ جی، 2 بنیادی حکمت عملیاں سامنے آتی ہیں۔ پہلی ہے گھریلو خوشی کی حکمت عملی، ڈومیسٹک بلس اسٹریٹجی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکے کہ نر بچوں کی پرورش میں مدد کرے گا۔ وہ ایک طرح سے اسے ٹیسٹ کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسری حکمت عملی ہے مردانہ وجاہت کی حکمت عملی۔ ہی مین اسٹریٹجی۔ اس میں مادہ نر سے مدد کی امید چھوڑ دیتی ہے اور اپنی تمام تر توجہ بہترین جینز کے حصول پر مرکوز کرتی ہے۔ مطلب وہ سب سے صحت مند اور مضبوط نر کا انتخاب کرتی ہے، چاہے وہ ملاپ کے فوراً بعد اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ بالکل۔ اس کی منطق یہ ہے کہ اگر مدد نہیں ملنی تو کم از کم میرے بچوں کو بہترین جینز تو ملے۔ اس کے جواب میں نر کی بھی حکمت عملیاں ہوتی ہوں گی، جیسے وفادار یا عیاش۔ جی، اور کتاب کے مطابق ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی یعنی ESS وہ ہے جہاں آبادی میں زیادہ تر محتاط مادہ اور وفادار نر ہوں۔ لیکن کچھ دوسرے بھی موجود رہتے ہیں۔ ہاں، ایک توازن قائم رہتا ہے۔ یہاں زحاوی کا ہینڈی کیپ اصول بھی اہم ہے نا؟ مور کے پروں والی مثال۔ بہت اہم۔ اس کے مطابق مور کے پروں جیسی چیزیں محض خوبصورتی نہیں، بلکہ یہ ایک ایماندارانہ اشارہ ہے کہ یہ نر اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس قدر بڑی رکاوٹ کے باوجود زندہ ہے۔ یعنی یہ اس کی جینیاتی برتری کا ثبوت ہے۔ جی، ایک ایسا مہنگا اشتہار جو صرف ایک اعلیٰ معیار کا نر ہی برداشت کر سکتا ہے۔ تو کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ نر اور مادہ کے درمیان تعلقات میں کشمکش ایک بنیادی حیاتیاتی حقیقت ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ انڈے اور نطفے کی ابتدائی غیر مساوی سرمایہ کاری ہے۔ یہی کشمکش ان کے رویے اور انتخاب کو شکل دیتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح جین کے نقطۂ نظر سے خاندانی منصوبہ بندی، والدین اور اولاد کا رشتہ اور نر و مادہ کے تعلقات کو ایک نئی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جی، اور اگلے اور آخری حصے میں ہم باہمی ایثار، تعاون کے گیم تھیوری ماڈلز اور میمز کے تصور پر بات کریں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ اس خود غرضی سے تعاون کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ہمارے انتہائی قریبی اور ذاتی رشتے بھی جین کی سطح پر مفادات کے ایک بنیادی تصادم سے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ انسانی اخلاقیات کی ابتدا کے بارے میں کیا سوالات اٹھاتا ہے جو اکثر انہی فطری رجحانات کے خلاف مزاحمت۔ یہ ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے جینز کی خود غرضی کی ایک کافی تاریک تصویر دیکھی تھی، جہاں ہر جین صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بالکل، ایک ایسی دنیا جہاں ہر کوئی صرف اپنے لیے ہے۔ لیکن آج ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کیا اس خود غرضی کے اندھیرے میں امید کی کوئی کرن ہے؟ کیا تعاون، مدد اور اچھائی بھی ارتقاء کا ایک لازمی حصہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے خود غرض جینز کی دنیا میں بھی باہمی مدد کے نظام پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کو ایک بالکل ہی الگ سمت میں لے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسانوں میں ارتقاء کی ایک نئی قسم بھی کام کر رہی ہے، جو جینز سے بھی زیادہ تیز ہو سکتی ہے، یعنی خیالات اور ثقافت کا ارتقاء۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فطرت میں غیر رشتہ دار ایک دوسرے کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ بالکل، اب تک ہم نے دیکھا کہ ایثار مطلب قربانی کا جذبہ زیادہ تر قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ان میں ہمارے جیسے جینز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن فطرت میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جہاں غیر رشتہ دار جاندار بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اسی تصور کو باہمی ایثار یا ریسیپروکل آلٹروئزم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا سادہ سا مطلب ہے آج تم میری مدد کرو، کل میں تمہاری کروں گی۔ یعنی تم میری پیٹھ کھجاؤ، میں تمہاری پیٹھ کھجاؤں گا۔ بالکل۔ یہ تصور ایک مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، اور ماخذ میں ویمپائر چمگادڑوں کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ یہ جانور رات کو خون پیتے ہیں، جی، دوسرے جانوروں کا۔ لیکن ہر رات ہر چمگادڑ کو شکار نہیں ملتا۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا جو چمگادڑ بھوکی ہے جائے وہ مر جاتی ہے؟ نہیں، اور یہیں پر قدرت کا ایک حیرت انگیز نظام سامنے آتا ہے۔ ایک ماہر حیاتیات ہیں JS ولکنسن۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں دریافت کیا کہ جو چمگادڑیں پیٹ بھر کر خون پی لیتی ہیں وہ اکثر اپنی کالونی میں واپس آ کر ان ساتھیوں کو
قے کے ذریعے تھوڑا سا خون دیتی ہیں جو اس رات بھوکے رہ گئے تھے۔ واہ، یہ تو بڑی فراخ دلی کی بات ہے۔ لیکن کیا وہ کسی کی بھی مدد کرتی ہیں یا اس میں کوئی خاص اصول ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ولکنسن نے دیکھا کہ یہ مدد اندھا دھند نہیں ہوتی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ صرف قریبی رشتہ داروں تک محدود نہیں تھی۔ اچھا، چمگادڑیں اپنے ساتھیوں کو انفرادی طور پر پہچانتی ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک لانگ ٹرم تعلق ہوتا ہے۔ یعنی وہ یاد رکھتی ہیں کہ کون کون ہے۔ بالکل، اور وہ خاص طور پر ان چمگادڑوں کی مدد کرتی ہیں جنہوں نے ماضی میں کبھی ان کی مدد کی ہو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا حساب کتاب چل رہا ہے، بالکل ایک سوشل لیجر بنا ہوا ہے کہ کس نے کب میری مدد کی تھی۔ بالکل، اور اس کے پیچھے کی منطق بھی بہت مضبوط ہے۔ ایک بھوکی چمگادڑ کے لیے خون کے چند قطرے زندگی اور موت کا سوال ہو سکتا ہے۔ وہ اسے مرنے سے بچا سکتے ہیں۔ صحیح، جبکہ ایک پیٹ بھری چمگادڑ کے لیے اتنی ہی مقدار میں خون دینا کوئی بڑی قیمت نہیں، تو وہ تھوڑی سی قیمت ادا کر کے اپنے ساتھی کی جان بچا رہی ہے۔ اس امید پر کہ جب کبھی وہ خود مصیبت میں ہوگی تو وہی ساتھی اس کی مدد کرے گا۔ بالکل وہی۔ لیکن اس نظام میں دھوکے کا خطرہ تو بہت زیادہ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چمگادڑ ہمیشہ خون لیتی رہے لیکن جب اس کی باری آئے تو کبھی واپس نہ کرے، ایک فری رائڈر بن جائے؟ یہ اس نظام کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر دھوکہ دہی بہت عام ہو جائے تو یہ پورا نظام ہی تباہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی سوال ہمیں سیدھا کھیل کے نظریے یعنی گیم تھیوری کی طرف لے جاتا ہے، خاص طور پر ایک مشہور مسئلے کی طرف جسے پرزنرز ڈیلیما کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک کلاسک مسئلہ ہے۔ دو قیدی جن سے الگ الگ تفتیش ہو رہی ہے اور انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھی کا ساتھ دیں یا اسے دھوکہ دیں۔ بالکل، اور اس کھیل میں اگر آپ صرف ایک بار کھیلیں تو منطقی طور پر سب سے بہترین حکمت عملی ہمیشہ دھوکہ دینا ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقی زندگی جیسے ان چمگادڑوں کی دنیا ایک بار کا کھیل نہیں ہے، وہ روز ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ان کی زندگی بار بار کھیلے جانے والے قیدی کی مخمصے کی طرح ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ ایسی صورتحال میں طویل مدت میں کون سی حکمت عملی سب سے کامیاب رہتی ہیں؟ جی، اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے رابرٹ ایکسل راڈ نے ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ کیا۔ کمپیوٹر ٹورنامنٹس کا ہے نا؟ جی ہاں، یہ کمال کا کام تھا۔ اس نے دنیا بھر کے ماہرین سے کہا کہ وہ قیدی کی مخمصے کے اس بار بار کھیلے جانے والے ورژن کے لیے اپنی حکمت عملیوں کے کمپیوٹر پروگرام جمع کرائیں۔ اور پھر ان سب کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا؟ بالکل، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون جیتے گا۔ کچھ حکمت عملیاں بہت پیچیدہ تھیں، کچھ بہت چالاک اور کچھ بہت جارحانہ۔ اور نتیجہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ جیتنے والی حکمت عملی ان سب میں سب سے سادہ تھی۔ اس کا نام تھا ٹٹ فار ٹیٹ۔ حیرت انگیز طور پر سادہ۔ اس کے صرف 2 اصول تھے۔ پہلا، پہلی چال میں ہمیشہ تعاون کرو، یعنی اچھائی سے شروعات کرو۔ بالکل۔ اور دوسرا، اس کے بعد ہمیشہ وہی کرو جو تمہارے مخالف نے پچھلی چال میں تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اگر اس نے تعاون کیا تو تم بھی کرو، اگر اس نے دھوکہ دیا تو تم بھی فوراً دھوکہ دو۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ریاضیاتی طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ طویل مدت میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اچھا ہونا پڑتا ہے، لیکن بے وقوف نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آپ کو معاف کرنا بھی آنا چاہیے، لیکن دھوکہ کھانے کے بعد چپ رہنا بھی نہیں ہے۔ یہ تو جیسے زندگی کے اصولوں کا کوئی فارمولا ہو۔ اس حکمت عملی کی خوبصورتی اس کی 3 خصوصیات میں ہے۔ یہ اچھی ہے کیونکہ یہ کبھی بھی دھوکہ دہی میں پہل نہیں کرتی۔ صحیح۔ یہ بدلہ لینے والی ہے جو اسے دھوکے بازوں کا شکار بننے سے بچاتی ہے۔ اور سب سے اہم، یہ معاف کرنے والی ہے۔ معاف کرنے والی؟ وہ کیسے؟ جیسے ہی مخالف دوبارہ تعاون کرنا شروع کرتا ہے، یہ پرانی باتوں کو بھول کر فوراً اس کے ساتھ تعاون شروع کر دیتی ہے۔ یہ کینہ پرور نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ باہمی تعاون کے ایک لامتناہی سلسلے کو دوبارہ شروع کر سکتی ہے۔ بالکل۔ تو ایکسل روڈ کے کام سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تعاون اس وقت پروان چڑھتا ہے جب مستقبل میں دوبارہ ملنے کا امکان زیادہ ہو، جسے وہ مستقبل کا لمبا سایہ کہتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی یا ایولیوشنریلی سٹیبل اسٹریٹجی کا تصور جڑتا ہے۔ ٹٹ فار ٹیٹ ایک ESS کے بہت قریب ہے۔ ایک منٹ، یہ ESS کا تصور تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک ایسا کلب ہے جس کے اصول اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی نیا شخص آ کر اپنے اصول نہیں چلا سکتا۔ اچھا۔
اگر کسی آبادی کی اکثریت ٹٹ فار ٹیٹ پر عمل کر رہی ہے تو کوئی اکیلا دھوکے باز آ کر زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلی بار دھوکہ دے گا لیکن اگلی بار سے سب اس کے ساتھ دھوکہ دینا شروع کر دیں گے اور وہ الگ تھلگ ہو جائے گا۔ بالکل، وہ اس سسٹم کو توڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ ماخذ کے مطابق ہمیشہ دھوکہ دو والی حکمت عملی بھی بذات خود ایک ESS ہے۔ جی یہ بھی ہے۔ اگر کسی آبادی میں سبھی دھوکے باز ہوں تو ایک اکیلا اچھا انسان آ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے ہر کوئی دھوکہ دے گا۔ تو پھر دنیا صرف دھوکے بازوں سے بھری کیوں نہیں ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ کو پنپنے کا موقع کیسے ملتا ہے؟ یہ اس تھیوری کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ آلویز ڈیفیکٹ ایک مستحکم حکمت عملی تو ہے، لیکن یہ بہت کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر دھوکے بازوں کی آبادی میں ٹٹ فار ٹیٹ پر عمل کرنے والوں کا ایک چھوٹا سا گروہ بھی آ جائے اور وہ آپس میں تعاون کرنا شروع کر دیں، تو آپس میں تعاون کے فوائد حاصل کر رہے ہوں گے؟ بالکل، تو وہ دھوکے بازوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ آہستہ آہستہ یہ اچھائی کا جزیرہ پھیلنا شروع ہو جائے گا اور پوری آبادی پر چھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھائی اور تعاون اگرچہ شروع میں کمزور نظر آتے ہیں، لیکن ان میں پھیلنے کی صلاحیت دھوکہ دہی سے زیادہ ہے۔ کیا اس کی مثالیں صرف چمگادڑوں یا کمپیوٹر پروگراموں تک ہی محدود ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کی سب سے زیادہ متاثر کن مثالوں میں سے ایک پہلی جنگ عظیم کے دوران خندقوں میں فوجیوں کے درمیان پیدا ہونے والا جیو اور جینے دو کا نظام ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی دشمن سپاہی جن کا کام ایک دوسرے کو مارنا تھا، وہ آپس میں تعاون کر رہے تھے؟ جی ہاں، خندقوں میں آمنے سامنے بیٹھے برٹشر اور جرمن فوجی، انہوں نے غیر سرکاری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ایک نظام بنا لیا۔ یہ غیر رسمی ٹٹ فار ٹیٹ تھا۔ کس طرح کا نظام؟ وہ جان بوجھ کر ایک دوسرے پر ہلکا فائر کرتے تھے یا نشانہ چوک جاتے تھے۔ اگر ایک طرف سے خاموشی ہوتی تو دوسری طرف سے بھی خاموشی کا جواب ملتا۔ کھانے کے وقت فائرنگ روک دی جاتی۔ لیکن اگر کوئی نیا آفیسر آ کر شدید حملے کا حکم دیتا تو کیا ہوتا؟ تو پھر دوسری طرف سے بھی ویسا ہی شدید جوابی حملہ آتا۔ یہ بالکل ٹٹ فار ٹیٹ کا بدلہ لینے والا اصول تھا۔ اچھا، لیکن جیسے ہی شدید حملہ رکتا، دونوں طرف سے دوبارہ پرانے معمول پر واپس آ جاتے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ تعاون کا اصول اتنا بنیادی ہے کہ یہ جنگ کی وحشت کے بیچ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر جینز ہمارے جسمانی ہارڈ ویئر کو پروگرام کرتے ہیں تو کیا ہمارے خیالات، عقائد اور ثقافت کا بھی کوئی ایسا ہی سافٹ ویئر ہے جو خود کو پھیلاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ اب تک ہماری تمام گفتگو حیاتیاتی ارتقاء یعنی جینز کے گرد گھومتی رہی ہے، جو بہت آہستہ آہستہ منتقل ہوتے ہیں۔ جی، لیکن انسانوں میں ایک اور قسم کا ارتقاء بھی نظر آتا ہے جو بجلی کی رفتار سے کام کرتا ہے، ثقافتی ارتقاء۔ اور اس کے لیے کتاب میں ایک نیا تصور پیش کیا گیا ہے، میم کا۔ میم کا لفظ تو آج کل انٹرنیٹ پر بہت عام ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب زیادہ وسیع ہے۔ جی ہاں، یہ اصطلاح اسی کتاب سے نکلی ہے۔ مصنف نے یہ لفظ یونانی لفظ میم سے بنایا ہے، جس کا مطلب ہے تقلید کی اکائی۔ تقلید کی اکائی؟ سادہ لفظوں میں میم ایک ایسا آئیڈیا ہے جو وائرس کی طرح ایک دماغ سے دوسرے میں تقلید کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کچھ مثالیں کیا ہو سکتی ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے؟ مثالیں ہر طرف ہیں۔ اولڈ لینگ سائن کی دھن ایک میم ہے، جوتوں کا کوئی خاص سٹائل ایک میم ہے۔ اچھا، سائنسی نظریات جیسے ڈارون کا نظریہ ارتقاء خود ایک بہت کامیاب میم ہے۔ مذہبی عقائد جیسے خدا کا تصور یا آخرت کا یقین تاریخ کے سب سے طاقتور میمز میں سے ہیں۔ تو جس طرح جینز سپرم یا انڈوں کے ذریعے ایک جسم سے دوسرے جسم میں سفر کرتے ہیں، میمز تقلید کے ذریعے ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا میمز بھی جینز کی طرح اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں؟ ان کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ میمز کا بھی ایک میم پول ہوتا ہے، جیسے جینز کا جین پول ہوتا ہے، اور اس میں بقا کے لیے مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک کامیاب میم کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہی 3 خصوصیات جو ایک کامیاب جین کی ہوتی ہیں۔ اول، طویل عمری، یعنی وہ کتنی دیر تک قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوم، پیداواری صلاحیت، یعنی وہ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور سوم، نقل کی وفاداری،
یعنی نقل ہوتے وقت وہ کتنا درست رہتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے کر وضاحت کریں؟ ضرور، مثال کے طور پر کوئی مشہور پاپ گانا، اس کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ مہینوں میں کروڑوں دماغوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کی طویل عمری اکثر کم ہوتی ہے۔ صحیح، کچھ سال بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اس کے برعکس مذہبی قوانین یا مقدس کتابوں کے میمز کو دیکھیں۔ ان کی پیداواری صلاحیت شاید اتنی تیز نہ ہو، لیکن ان کی نقل ہزاروں سالوں سے انتہائی وفاداری کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے ان کی طویل عمری بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک میم کو کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے میزبان یعنی انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ بات تھوڑی پریشان کن ہے۔ یہ اس نظریے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو ہے۔ ایک میم کی کامیابی کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ وہ خود کو پھیلانے میں کتنا اچھا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ماخذ میں جہنم کے عذاب کے عقیدے کی مثال دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت کامیاب میم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں زبردست نفسیاتی طاقت ہے۔ یہ خوف پیدا کرتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے لوگ اسے نہ صرف مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں بلکہ دوسروں تک پھیلانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عقیدہ یا آئیڈیا لوگوں میں ذہنی اذیت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود کو پھیلانے میں بہت مؤثر ہے، اس لیے وہ ارتقائی طور پر کامیاب سمجھا جائے گا؟ میمز کے نقطۂ نظر سے بالکل۔ جیسے ایک وائرس اپنے میزبان کو بیمار کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ پھیلنے میں کامیاب ہے تو وہ ارتقائی طور پر کامیاب ہے۔ اسی طرح ایک میم اپنے میزبان یعنی ہمارے دماغ کی بھلائی کا پابند نہیں ہے۔ ایک اور مثال تجرد یعنی سیلیبیسی کا میم ہے۔ حیاتیاتی طور پر یہ ایک تباہ کن آئیڈیا ہے کیونکہ یہ جینز کی ترسیل کو روکتا ہے۔ صحیح۔ ایک میم کے طور پر یہ صدیوں سے بہت کامیاب رہا ہے، خاص طور پر مذہبی تنظیموں میں، کیونکہ یہ پادریوں کو اپنا پورا وقت اور توانائی اپنے عقائد یعنی میمز کو پھیلانے پر صرف کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو جیسے جینز اپنی بقا کے لیے ہمارے جسموں کو گاڑیوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی میمز اپنی بقا کے لیے ہمارے دماغوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہمارے دماغوں پر ایک نئے ریپلیکیٹر نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ کتاب میں دلیل دی گئی ہے کہ ایک بار جب جینز نے ہمارے دماغوں کو اتنا بڑا اور پیچیدہ بنا دیا کہ وہ تقلید کر سکیں، تو انہوں نے نادانستہ طور پر ایک پینڈورا باکس کھول دیا، اور میمز نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ جی، اور اب ثقافتی ارتقاء کی اپنی ایک الگ رفتار ہے جو حیاتیاتی ارتقاء سے ہزاروں گنا زیادہ تیز ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خود غرض جینز کی دنیا میں بھی تعاون اور باہمی مدد کے طاقتور نظام موجود ہیں جو ٹٹ فار ٹیٹ جیسے سادہ اصولوں پر چلتے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اصول ویمپائر چمگادڑوں سے لے کر پہلی جنگ عظیم کے سپاہیوں تک ہر جگہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں ارتقاء کی ایک بالکل نئی کہانی شروع ہو چکی ہے جسے میمز چلا رہے ہیں۔ یہ ثقافتی جینز ہمارے خیالات، عقائد اور رویوں کو تشکیل دیتے ہیں اور اپنی بقا کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ خیالات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنے جینز کے غلام نہیں ہیں بلکہ ایک اور طاقتور ریپلیکیٹر کے بھی میزبان ہیں۔ یہ واقعی گہری سوچ ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم جین کی لمبی رسائی پر توجہ دیں گے اور دیکھیں گے کہ جینز کے اثرات صرف ہمارے جسم تک محدود نہیں بلکہ باہر کی دنیا تک کیسے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کے بعد یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر میمز واقعی ثقافتی ریپلیکیٹر ہیں اور وہ ہماری بھلائی کی پرواہ نہیں کرتے، تو کیا ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں، یا کیا ہم اپنے باشعور دماغوں کی بدولت اچھے اور فائدہ مند میمز کو جان بوجھ کر منتخب اور پھیلا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ثقافت کے ارتقاء کو رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی سیلفش جین پر ہماری گفتگو کے 5ویں حصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جی، پچھلے حصوں میں ہم نے خود غرض جین کے بنیادی نظریے، بقا کی مشینوں اور رشتہ داروں کے درمیان بظاہر ایثار پسندی پر بات کی تھی۔ اور آج ہم اس نظریے کو دو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر متوقع سمتوں میں لے کر جائیں گے۔ بالکل، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک خود غرض دنیا میں تعاون اور اچھائی کیسے جنم لے سکتی ہے۔
جی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن سوال یہ ہے کہ ایک جین کا اثر آخر کہاں تک جاتا ہے؟ کیا یہ صرف اس جسم تک محدود ہے جس میں وہ ہے، یا اس سے بھی آگے؟ اور یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ ہمارا اگلا اور آخری حصہ اس کتاب کا مکمل خلاصہ ہوگا، جس میں ہم اینڈ نوٹس اور پڑھنا والوں کے لیے کچھ عملی تجاویز بھی دیں گے۔ تو چلیں آج کی گہری کھوج شروع کرتے ہیں۔ باب 12 کا عنوان ہی بہت چونکا دینے والا ہے، نائس گائز فنش فرسٹ، یعنی اچھے لوگ آخر میں جیتتے ہیں۔ یہ تو دی سیلفش جین کے پورے فلسفے کے خلاف لگتا ہے نا؟ پہلی نظر میں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے، اور کتاب اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے وہ گیم تھیوری کا سہارا لیتی ہے، خاص طور پر ایک مشہور مسئلے کا، جسے قیدی کی کشمکش یا پرزنرز ڈیلیما کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے سنا ہے۔ اس میں 2 کھلاڑی ہوتے ہیں جنہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ تعاون کریں گے یا دھوکہ دیں گے۔ جی، تو کتاب میں ایک کمپیوٹر ٹورنامنٹ کا ذکر ہے جو رابرٹ ایکسل راڈ نے کروایا تھا۔ انہوں نے دنیا بھر کے ماہرین سے کہا کہ وہ اس گیم کے لیے اپنی اپنی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کمپیوٹر پروگرام کی شکل میں بھیجیں۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ طویل مدت میں کون جیتتا ہے۔ بالکل، اور نتائج بہت حیران کن تھے۔ جیتنے والی حکمت عملی کوئی بہت پیچیدہ یا شاطرانہ نہیں تھی، تو پھر کیسی تھی؟ وہ بہت سادہ تھی۔ اس کا نام تھا ٹٹ فار ٹیٹ۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جی، اس کے صرف 2 اصول تھے۔ پہلا، ہمیشہ تعاون سے شروعات کرو۔ مطلب پہلے اعتماد دکھاؤ۔ وہی کرو جو تمہارے مخالف نے پچھلی چال میں کیا تھا۔ اچھا، تو یہ معاف بھی کر دیتی ہے اور بدلہ بھی لیتی ہے۔ بالکل، ایکسل راڈ نے اس کی کامیابی کی 3 وجوہات بتائیں۔ پہلی، یہ اچھی ہے، مطلب یہ کبھی دھوکہ دہی میں پہل نہیں کرتی۔ ٹھیک۔ دوسری، یہ معاف کرنے والی ہے، یہ بدلہ لیتی ہے لیکن کینہ نہیں رکھتی۔ جیسے ہی مخالف تعاون پر واپس آتا ہے، یہ فوراً پچھلی بات بھلا کر دوبارہ تعاون شروع کر دیتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ یہ حاسد نہیں ہے۔ اس کا مقصد کسی ایک مقابلے میں جیتنا نہیں، بلکہ طویل مدت میں اپنا مجموعی سکور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ سب تو ایک کمپیوٹر ٹورنامنٹ کی بات ہے۔ کیا فطرت میں اصل دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب دینے کے لیے ایک شاندار حقیقی مثال دیتی ہے۔ کون سی؟ ویمپائر چمگادڑوں کی۔ اچھا۔ جی، ایک محقق تھے جیس ولکنسن۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ چمگادڑیں رات کو خون پیتی ہیں، لیکن ہر کوئی ہر رات کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو؟ اگر کوئی لگاتار 2 راتیں بھوکا رہ جائے تو وہ مر سکتا ہے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ جو چمگادڑ کامیاب ہو کر آتی ہے، وہ اپنا پیا ہوا کچھ خون کہہ کر کے اپنے بھوکے ساتھی کو پلا دیتی ہے۔ یہ تو خالص ایثار کا عمل لگتا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن گہرائی میں یہ باہمی ایثار ہے، ریسیپروکل آلٹرزم۔ خون دینے والی کو تھوڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن لینے والے کی جان بچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی انشورنس پالیسی ہے کہ آج میں تمہاری مدد کروں گی، کل تم میری کرنا۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ یاد رکھتی ہیں۔ کیا یاد رکھتی ہیں؟ وہ یاد رکھتی ہیں کہ کس نے ان کی مدد کی تھی اور کس نے نہیں۔ وہ دھوکہ بازوں کو یاد رکھتی ہیں اور مستقبل میں ان کی مدد نہیں کرتی۔ یہ حقیقی زندگی میں ٹٹ فار ٹیٹ کی بہترین مثال ہے۔ واہ، یعنی خود غرض جینز کے اصولوں سے ہی ایک اچھا یا باہمی تعاون کا نظام پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، کیونکہ طویل مدت میں یہ ان کی اپنی بقا کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ پیچیدہ تصور کی طرف۔ باب 13، جین کی لمبی پہنچ۔ دی لانگ ریچ آف دی جین، یہ کتاب کے سب سے انقلابی تصورات میں سے ایک ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے توسیع شدہ فینوٹائپ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ فینوٹائپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، فینوٹائپ کسی جاندار کی وہ تمام خصوصیات ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، جیسے آنکھوں کا رنگ، قد، پروں کی ساخت۔ یہ سب جینز اور ماحول کے تعامل کا نتیجہ ہیں۔ یعنی وہ جسمانی خصوصیات جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر توسیع شدہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینز کے اثرات صرف اس جاندار کے جسم تک محدود نہیں ہوتے۔ ایک منٹ، بلکہ وہ جسم سے باہر ماحول تک پھیل سکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی، کیا آپ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ کتاب میں کیڈس فلائی کا ذکر ہے۔ جی، کیڈس فلائی کا لاروا پانی میں رہتا ہے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے
پتھر کے چھوٹے ٹکڑوں اور ٹہنیوں سے اپنے گرد ایک خول یا گھر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ گھر کیا ہے؟ یہ لاروے کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اس گھر کی ساخت، اس کا ڈیزائن، یہ سب لاروے کے رویے کا نتیجہ ہے، اور اس کا رویہ اس کے جین سے آتا ہے۔ تو کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ پتھر کا گھر بھی اس لاروے کے جینز کا ہی ایک اظہار ہے۔ یعنی ایک فینوٹائپ۔ جی، ایک توسیع شدہ فینوٹائپ۔ اچھا، تو جینز صرف جسم نہیں بنا رہے بلکہ ایسے رویے بنا رہے ہیں جو ماحول میں ٹھوس چیزیں بناتے ہیں۔ یہ اصول کیا بڑے پیمانے پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اس کی سب سے شاندار مثال بیور کا بنایا ہوا ڈیم ہے، جو پوری کی پوری جھیل بنا دیتا ہے۔ جی، وہ ڈیم ایک بہت بڑی جھیل بنا دیتا ہے، ایک پورا ماحولیاتی نظام بدل دیتا ہے۔ یہ جھیل جو ماحول میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، وہ بیور کے جینز کا فینوٹائپک اثر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے دانت ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کا انداز بدل دینے والی بات ہے۔ لیکن جہاں یہ خیال واقعی دماغ گھما دیتا ہے وہ پیراسائٹ والی مثال ہے۔ جی ہاں، کہ ایک جاندار کے جینز کا اثر دوسرے جاندار کے جسم پر ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کتاب ایک خاص طفیلی کیڑے یعنی فلوک پیراسائٹ کی مثال دیتی ہے جو ایک گھونگے کے جسم میں رہتا ہے۔ اچھا، جب یہ گھونگا اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا خول معمول سے بہت زیادہ موٹا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو گھونگے کے لیے اچھی بات ہے، اسے شکاریوں سے تحفظ ملتا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ تبدیلی گھونگے کے اپنے جینز کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ تو پھر؟ یہ پیراسائٹ کے جینز ہیں جو گھونگے کے جسم کو ایک موٹا خول بنانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر گھونگا زندہ رہے گا تو پیراسائٹ بھی زندہ رہے گا۔ یہ موٹا خول دراصل پیراسائٹ کے جینز کا توسیع شدہ فینوٹائپ ہے جو کسی دوسرے جاندار کے جسم میں ظاہر ہو رہا ہے۔ واہ، یعنی ایک جاندار کے جینز دوسرے جاندار کے جسم کو اپنی بقا کی مشین کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جین کی پہنچ کہاں تک ہے۔ ان پیچیدہ خیالات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کچھ استعارے بھی استعمال کیے گئے ہیں، ان پر بھی مختصر بات کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے کشتی رانوں کا عملہ۔ روئنگ کرو۔ جی، یہ استعارہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جینز اکیلے کام نہیں کرتے۔ ایک جسم میں ہزاروں جینز ہوتے ہیں، وہ ایک کشتی چلانے والے ملاحوں کی طرح ہیں۔ مطلب سب کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے؟ جی، ایک بہترین ملاح بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر باقی عملہ ہم آہنگ نہ ہو۔ قدرتی انتخاب ان جینز کو چنتا ہے جو موجودہ جین پول یعنی باقی تمام جینز کے ساتھ اچھے ٹیم پلیئر ہوں۔ ٹھیک، اور دوسرا استعارہ نیکر کیوب کا ہے۔ یہ تو نقطۂ نظر کے بارے میں ہے نا؟ جی، نیکر کیوب کاغذ پر بنا ایک ڈبہ ہے جسے آپ دو مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے اس کا اگلا حصہ دائیں طرف ہے، کبھی لگتا ہے بائیں طرف ہے، اور دونوں ہی تاثر درست ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو کتاب کہتی ہے کہ ارتقاء کو بھی دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک فرد کے نقطہ نظر سے اور دوسرا جین کے نقطہ نظر سے۔ کوئی بھی غلط نہیں ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے، یہ ایک ہی سچائی کے دو رخ ہیں، اور کبھی کبھی نقطۂ نظر بدلنے سے ہمیں ایسی گہری باتیں معلوم ہوتی ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود غرضی کے اصولوں سے بھی تعاون پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ کہ جین کا اثر صرف اس کے اپنے جسم تک محدود نہیں، بلکہ وہ اپنے ماحول کو اور دوسرے جانداروں کو بھی اپنی بقا کے لیے تشکیل دے سکتا ہے۔ یہ ابواب واقعی کتاب کے مرکزی خیال کو بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ جین صرف جسم کا ایک خاکہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا نقل ساز ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر پھیل سکتے ہیں۔ اس تجزیے کے آخری اور چھٹے حصے میں ہم ان تمام نکات کو اکٹھا کریں گے، کتاب کے اختتامی نکات پر بات کریں گے اور آپ کے لیے ایک ریڈنگ گائیڈ بھی فراہم کریں گے۔ تو اس گہری کھوج کے اختتام کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور شاید آج کی گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر بیور کا ڈیم اس کے جینز کا توسیع شدہ فینوٹائپ ہے، جی، تو پھر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا کیا؟ ہمارے شہر، ہماری ٹیکنالوجی، یہ انٹرنیٹ کا جال جس کے ذریعے ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ سب بھی ایک گہرے حیاتیاتی معنوں میں انسانی جینوم کا توسیع شدہ فینوٹائپ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے کہ فطرت کہاں ختم ہوتی ہے اور انسانی تخلیق کہاں سے
یہ ہماری اس کتاب پر مبنی سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ جی، اور پچھلے 5 حصوں میں ہم نے کتاب کے الگ الگ ابواب پر کافی گہرائی سے بات کی۔ بالکل، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنا سکیں۔ آج کا مقصد یوں سمجھیں، اس کتاب کا نچوڑ نکالنا ہے۔ وہ بڑے آئیڈیاز کیا ہیں جنہوں نے حیاتیات کے بارے میں ہماری سوچ کو بدلا؟ اور یہ بھی کہ اگر کوئی اس سفر کو خود سے شروع کرنا چاہے تو یہ کتاب اسے کیا راستے دکھاتی ہے۔ جی، آج ہم ان سب پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی خیال کیا ہے؟ وہ ایک آئیڈیا جس پر پوری کتاب کی عمارت کھڑی ہے۔ کتاب کا جو سب سے انقلابی دعویٰ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ارتقاء کے کھیل کا مرکزی کردار کوئی فرد یا گروہ یا نسل نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ بلکہ ایک بہت چھوٹی سی، بظاہر غیر اہم چیز ہے، جین۔ اچھا، جین پر مبنی نظریہ ارتقاء، یعنی اے جین سینٹرڈ ویو آف ایوولوشن۔ بالکل، نظریہ یہ ہے کہ ہم یعنی ہمارے جسم دراصل جینز کی بنائی ہوئی بقا کی مشینیں ہیں۔ بقا کی مشینیں؟ یہ تو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ یعنی ہمارا وجود صرف جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ہے؟ ایک طرح سے جی۔ کتاب جین کو لافانی زنجیر یعنی امورٹل کوئل کہتی ہے۔ جسم تو عارضی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جینز نسل در نسل سفر کرتے ہیں۔ وہ تقریباً لافانی ہے۔ جی، اور ارتقاء کا پورا عمل اصل میں وقت کے ساتھ جین پول میں کچھ جینز کی تعداد کا بڑھنا اور کچھ کا کم ہونا ہے۔ کتاب میں وہ کشتی کے ملاحوں والی مثال بھی ہے نا؟ ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے کہ ایک کامیاب جین وہ ہے جو دوسرے جینز کے ساتھ مل کر کام کرنا جانتا ہو۔ اکیلا جین کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل ایک ٹیم کی طرح۔ جی، ایک جین کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ہزاروں دوسرے جینز کے ساتھ کتنا اچھا تعاون کرتا ہے۔ اس لیے جینز خود غرض ہونے کے باوجود تعاون کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جین کی مرکزیت کا نظریہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جی، رشتہ داروں کا انتخاب یعنی کن سلیکشن۔ خیال یہ ہے کہ جب ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، جیسے بہن بھائیوں یا بچوں کی، جی، تو ہم دراصل اپنے مشترکہ جینز کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے قربانی بھی اصل میں اپنے جینز کی بقا کے لیے خود غرضانہ عمل ہے۔ یہ تو انسانی جذبات کی بہت ہی مکینکی تشریح ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب جذبات کی قدر کم نہیں کر رہی، بلکہ ان کی ارتقائی بنیاد تلاش کر رہی ہے۔ اچھا، جین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک فرد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ 50% جینز شیئر کرتا ہے، تو ہیملٹن کا کام یہ دکھاتا ہے کہ ایک جین جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرواتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ یعنی اگر میں اپنے 2 بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دوں تو جینیاتی حساب سے یہ ایک فائدے کا سودا ہے۔ حساب کے مطابق جی، کیونکہ آپ کے جینز کی 100% کاپیاں آگے منتقل ہو جائیں گی۔ یہ سوچنے میں بہت عجیب ہے، لیکن اس کی منطق وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ گروہی انتخاب نہیں ہے، یہ اب بھی جین کی انفرادی خود غرضی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی مدد کی وجہ تو سمجھ آ گئی، لیکن ہم تو اجنبیوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے تو کوئی مشترکہ جینز نہیں ہے۔ یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی وضاحت کتاب تیسرے بڑے نظریے سے کرتی ہے، باہمی ایثار یعنی ریسیپروکل الٹرزم۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے، آج تم میری مدد کرو، کل میں تمہاری کروں گا۔ بالکل، تم میری پیٹھ کھجاؤ، میں تمہاری کھجاؤں۔ یہ ایک طرح کا باہمی معاہدہ ہے۔ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری کی طرح۔ جی، لیکن یہ نظام کام کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے افراد کو بار بار ملنا چاہیے اور ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے، تاکہ یاد رہے کہ کس نے مدد کی تھی اور کس نے نہیں۔ بالکل۔ کتاب میں وہ صفائی کرنے والی مچھلیوں کی مثال ہے نا؟ ہاں، کلینر فش والی، وہ بہت زبردست ہے۔ جی، چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلیوں کے منہ میں جا کر ان کے پیراسائٹس کھاتی ہیں۔ بڑی مچھلی انہیں کھا سکتی ہے پر کھاتی نہیں، کیونکہ اسے اگلی بار بھی صفائی کروانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ویمپائر چمگادڑوں کی مثال ہے جو ایک دوسرے کو خون عطیہ کرتی ہیں۔ اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے دھوکہ بازوں کو سزا دینا بھی ضروری ہے۔ کتاب میں وہ ٹٹ فور ٹیٹ حکمت عملی کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گیم تھیوری کا ایک ماڈل ہے، بہت سادہ ہے۔ پہلی بار ملو تو تعاون کرو اور اس کے بعد وہی کرو جو دوسرے نے پچھلی بار کیا تھا۔ اگر اس نے تعاون کیا تو تم بھی کرو، اگر دھوکہ دیا تو تم بھی دھوکہ دو۔
جی، یہ حکمت عملی حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اچھی ہے، بدلہ لیتی ہے، لیکن معاف بھی کر دیتی ہے۔ اچھا، تو اب تک تو بات ہوئی حیاتیاتی کوڈ یعنی جینز کی، لیکن کتاب میں ایک جگہ ایک نیا موڑ آتا ہے، ایک اور قسم کے کوڈ کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب کا چوتھا اور شاید سب سے مشہور تصور ہے، میمز یعنی میمز۔ یہ لفظ تو آج کل انٹرنیٹ پر بہت عام ہے۔ جی، اور یہ لفظ اسی کتاب نے دیا ہے۔ میم مطلب ثقافتی ترسیل کی اکائی۔ یہ کوئی دھن ہو سکتی ہے، کوئی خیال، کوئی فیشن۔ تو جیسے جینز ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتے ہیں، ویسے ہی میمز ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں۔ بالکل، نقل کے ذریعے ایک گانا جو آپ کے ذہن میں اٹک جاتا ہے، یا ایک سیاسی نعرہ جو سب کی زبان پر آ جاتا ہے، یہ سب میمز ہیں۔ اور ان کا بھی ارتقا ہوتا ہے؟ جی، اور یہ ثقافتی ارتقاء حیاتیاتی ارتقاء سے ہزاروں گنا تیز ہوتا ہے۔ اس میں بھی وہی ڈارون کے اصول کام کرتے ہیں، تنوع، انتخاب اور وراثت۔ بالکل، خیالات میں تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ خیالات دوسروں سے زیادہ دلکش ہوتے ہیں اور وہ نقل کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست خیال ہے، اور یہ ہمیں آخری بڑے نظریے کی طرف لاتا ہے جو شاید سب سے زیادہ ذہن گھما دینے والا ہے۔ جی، توسیع شدہ فینوٹائپ یعنی دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فینوٹائپ کسی جین کا جسم پر ظاہر ہونے والا اثر ہے، جیسے آنکھوں کا رنگ۔ توسیع شدہ فینوٹائپ کا مطلب ہے کہ جین کے اثرات اس کے جسم سے باہر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ماحول میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی کلاسک مثال ہے کیڈس فلائی کا لاروا، جو اپنے ارد گرد پتھروں سے ایک حفاظتی خول بناتا ہے۔ اچھا، تو وہ خول اس کے جسم کا حصہ تو نہیں، لیکن ہے اس کے جینز کا ہی اظہار؟ بالکل، اس خول کا ڈیزائن، اس کی شکل، سب کچھ لاروے کے جینز کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی طرح بیور کا بنایا ہوا ڈیم بھی اس کے جینز کا توسیع شدہ فینوٹائپ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قدرتی انتخاب صرف جسموں پر نہیں بلکہ ان چیزوں پر بھی عمل کرتا ہے جو وہ بناتے ہیں؟ جی بالکل، یہ نظریہ ہماری سوچ کی حدوں کو بہت وسیع کرتا ہے۔ یہ سارے نظریات اتنے انقلابی ہیں، کوئی بھی سوچے گا کہ ان کے پیچھے ثبوت کیا ہے؟ کتاب خود پڑھنے والوں کو مزید گہرائی میں جانے کا راستہ کیسے دکھاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے آخر میں موجود اینڈ نوٹس اور ببلیوگرافی اس کی علمی بنیاد ہیں۔ وہ ایک خزانے کے نقشے کی طرح ہیں۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ اینڈ نوٹس میں ہر باب پر اضافی وضاحتیں ہیں، نئی تحقیق کا ذکر ہے اور ناقدین کے جوابات ہیں۔ اور ببلیوگرافی آپ کو براہ راست ان اصلی تحقیقی مقالوں تک لے جاتی ہے جن پر یہ کتاب مبنی ہے۔ تو اگر کسی کو مثال کے طور پر ٹٹ فار ٹیٹ کے تصور میں دلچسپی ہو تو اسے باب 12 کے اینڈ نوٹس دیکھنے چاہیے، جہاں ایکسلروڈ کے کام پر مزید تفصیل ملے گی۔ پھر وہ ببلیوگرافی میں جا کر ان کی اصل کتاب یا مقالے تلاش کر سکتا ہے۔ مطلب یہ حصے قاری کو خود ایک محقق بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ بالکل، یہ بتاتے ہیں کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے۔ یہ کتاب کافی گہری اور بعض اوقات چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ابھی اسے پڑھنا شروع کر رہا ہے تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ مصنف نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب 3 طرح کے قارئین کے لیے لکھی ہے۔ عام قاری، ماہر اور طالب علم۔ جی، ایک نئے قاری کے لیے میرا مشورہ ہوگا کہ وہ باب 1 سے شروع کرے، وائی آر پیپل۔ یہ پوری کتاب کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کون سے ابواب مرکزی دلیل کو مضبوطی سے قائم کرتے ہیں؟ باب 1 کے بعد میرے خیال میں ابواب 3، 4 اور 6 پڑھنا سب سے مفید رہے گا۔ امورٹل کوئلز، دی جین مشین اور جینسمنشپ۔ یہ بنیادی تصورات کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ جی، اگر آپ نے یہ چند ابواب سمجھ لیے تو آپ نے کتاب کی روح کو پا لیا۔ کتاب کی ایک اور خاص بات ہے اس کی مثالیں، وہ بہت جاندار ہیں۔ اگر کسی کو یہ خیالات کسی گفتگو میں استعمال کرنے ہو تو کون سی مثالیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں؟ اس معاملے میں تو یہ کتاب ایک خزانہ ہے۔ ایثار کے لیے شہد کی مکھیوں کا خودکش عملہ، جو ڈنک مارنے کے بعد مر جاتی ہیں۔ جی، رشتہ داروں کے انتخاب کے لیے پرندوں کا خطرے کی گھنٹی بجانا، اور توسیع شدہ فینوٹائپ کے لیے کیڈس فلائی کا پتھروں سے بنا گھر ایک ایسی بصری مثال ہے جو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو اور اس سیریز کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب حیاتیاتی دنیا کو دیکھنے کے لیے ایک نیا چشمہ فراہم کرتی ہے۔
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی سطح پر جو بھی پیچیدگیاں ہیں ان سب کے پیچھے جین کی سطح پر ایک سادہ اور طاقتور منطق کام کر رہی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سوال کرنا سکھاتی ہے، ہم کیوں ہیں؟ اور اس کا ایک چونکا دینے والا جواب دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز مفید لگی تو یونیورسل لاجک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کون سا باب مزید تفصیل میں دیکھنا چاہیں گے۔ جاتے جاتے ایک آخری سوچ، کتاب ایک بہت ہی پر امید نقطے پر ختم ہوتی ہے نا؟ جی، وہ کہتی ہے کہ اگرچہ ہم اپنے جینز کی بنائی ہوئی مشینیں ہیں، لیکن ہم انسان اپنی باشعور سوچ کی وجہ سے ان کی آمیریت سے بغاوت کر سکتے ہیں۔ کتاب کے اینڈ نوٹس کا وہ جملہ بہت طاقتور ہے، صرف ہم ہی زمین پر خود غرض نقل سازوں کی آمریت کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو یہ کتاب ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ثقافت اور خیالات یعنی میمز کا اپنا ایک ارتقائی راستہ ہے جو جین سے الگ ہے، تو انسانی مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی حیاتیات سے کس حد تک رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی ثقافت سے کس حد تک اسے نئی شکل دے سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اور آنے والی نسلوں کو مل کر